وہ देखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। आयत 168 है सूरह बकरा की, और इरशाद बारी ताला है या अय्युहन्नासु, और यहाँ भी इरशाद तमाम लोगों से है, मोमिनों से नहीं है। तमाम लोगों को कहा जा रहा है कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन सब को खाओ। खाओ से मुराद यह है कि खाओ पियो, इस्तेमाल करो, ऐश करो, जो तमाम तसर्रुफ़ात, ठीक है ना। आप ज़मीन में जो भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो हलाल होनी चाहिए और पाकीज़ा होनी चाहिए, तय्यब होनी चाहिए, पाकीज़ा होनी चाहिए। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के पीछे, शैतान के नक्श कदम पर न चलो। शैतान ने जो चीज़ों को हराम किया हुआ है, जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, उन पर न चलो, बल्कि जो जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें उन सब को खाओ, उन सब से इस्तिफ़ादा करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ, ये शैतान जो है वो तुम्हें बुराई का और बेहयाई का हुक्म देता है। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और वो बातें अल्लाह से मंसूब करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है, उनको खुदा की तरफ मंसूब करो। बस ज़मीन में जो चीज़ें हलाल हैं, हलाल का मतलब ये है कि जिस पे पाबंदी नहीं है, आज़ादी है, गिरह नहीं है, उनको खाया जा सकता है, उनको इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। दूसरा क़ैद जो है वो तय्यब पाकीज़ा होने की है, यानी पाकीज़ा और हलाल चीज़ को खा सकते हैं। पाकीज़ा चीज़ क्या है? जिससे इंसान को रूहानी या मादी लज्जत हासिल हो। जिस चीज़ को खाने से आपको मादी लज्जत हासिल हो वो पाकीज़ा है। जिस चीज़ को आप कराहत से खाएं वो पाकीज़ा नहीं है। बस फ़िस्क़ और फजूर और खबासत जो पाकीज़ा की जो ज़िद है, उन चीज़ों से बचने का हुक्म है। उसके अलावा जो चीज़ें भी ज़मीन पर हैं, हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ज़मीन में जो कुछ भी है वो आपके लिए खल्क़ हुआ है। जब आपके लिए खल्क़ हुआ है तो आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, और ये कायनात इंसान के लिए मुसख़र की गई है, इंसान के लिए हलाल की गई है, और यहाँ उसे कोई पाबंदी नहीं है इस कायनात में या इस ज़मीन से इस्तिफ़ादा करने के लिए। यहाँ से उगने वाली चीज़ों को खाने में उसको कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। पाबंदी कौन लगा सकता है? जो राज़िक़ हो। जिसने दिया है वो तो पाबंदी लगा सकता है, जिसने नहीं दिया वो कहाँ से, उसको पाबंदी लगाने का कोई हक़ हासिल नहीं है। तो हमें ये तमाम रिज़्क़ खुदा ने दिया है। खुदा ने अगर जहाँ पाबंदी नहीं लगाई है वहाँ आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, वहाँ उनमें कोई रुकावट नहीं है, कोई चीज़ हराम नहीं है। हाँ, अगर खुदा ने पाबंदी लगाई है उससे रुक सकते हैं। खुदा से हटकर शैतान कहाँ पाबंदी लगाता है? जैसे मुशरिकीन ने बहुत चीज़ों को अपने ऊपर हराम किया हुआ था, या ये रहबानियत वाले जो दुनिया को छोड़ते हैं और वो चिल्ला काटें, फ़लान करें, इस किस्म के जो वो हैं, लोगों को तर्क करके गारों में जाके बैठने इबादत करने वाले जो हिंदुओं का वो है, ये चीज़ें खुदा की हराम करदा नहीं हैं, बल्कि ये चीज़ें शैतान की तरफ से सिखाई हुई चीज़ें हैं। इसका सादा मुसलमान भी इन तवाहुमात का शिकार हो जाता है, और हम भी अपने घरों में बहुत सी चीज़ों को मना करते हैं। हराम को मना नहीं करते, लेकिन उन चीज़ों को जिनको शैतान ने मना किया है उनको बहुत ज़्यादा फोकस करके मना करते हैं। उन पर बहुत ज़्यादा हमें वो होती है कि रात को यूँ नहीं होना चाहिए, दिन को ये नहीं होना चाहिए, फ़लान के वक्त ये नहीं होना चाहिए। इस किस्म की तवाहुमात और बहुत सी चीज़ें, पाबंदियाँ हमारे घरों में होती हैं। हम माशरे की बात कर रहा हूँ, अपने घरों की बात नहीं कर रहा। रात को दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर सड़क पे चल रहे इतने दरख्त होते हैं तो लोग इतना डराते हैं उससे। वही कह रहे हैं ना, किसी ने नहीं डराया ना आपको, ठीक है। दरख्त के नीचे सोना नहीं चाहिए, वो एक अलग मसला है। दरख्त के नीचे से गुजरने में क्या है वो तो, हाँ वही, उसका आप जितना चाहें दरख्तों के पास से गुजरें और अच्छा भी है, ठीक। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, इय्याका व खस्लतैन, ठीक है, कि दो चीज़ों से इज्तिनाब करो। फ़ीहिमा हलक मन हलक, इन दो बातों की वजह से बहुत से लोग हलाकत में पड़ गए हैं।
یہ پھر دیکھیے ہم میں ہے یا نہیں. ایاک ان تفتی الناس، مفتی نہ بنو، لوگوں کو اپنی ذاتی رائے سے فتویٰ نہ دو. یہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہے. ہم لوگوں کو سب ایکسپرٹ، سب فتویٰ بھی دیتے ہیں، سب وہ دوائیاں بھی تجویز کرتے ہیں، مرض کی تشخیص بھی سب کر لیتے ہیں. کوئی مریض آ جائے اس کو فوراً بغیر کسی اس کے چیک اپ کے اس کی تشخیص دیتے ہیں تمہیں یوں ہو گیا ہے، اور فتویٰ بھی سب دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کھانا ہے، آپ کو کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو کیسے کرنا ہے. اور حلال حرام میں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ایکسپرٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود فتویٰ دینے کے لیے بہت ہیں. ٹھیک. ایاک ان تفتی الناس، ان دو باتوں سے بچو. ایک کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دو، او تدین برأیک او تدین بما لا تعلم. یہ دو باتیں. ٹھیک. دین کو، جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے، ٹھیک، ان کو اپنا دین نہ بناؤ، اور اپنی رائے کو بھی اپنا دین نہ بناؤ. تدین برأیک، تمہارا تدین، تمہارا دین، تمہارا آئین، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جو کیسا سلوک کرنا ہے، کیسا برتاؤ کرنا ہے، وہ جو تدین ہے، جو دین ہے، حلال حرام بھی اس میں شامل ہے، وہ یا آپ کی اپنی رائے کے مطابق اپنا دین بنائیں، یہ بھی غلط ہے، یا دین اس چیز کو بنائیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں پھر آپ کو علم حاصل کرنا ہے. جہالت کے مطابق آپ اس کو اپنی مرضی سے دین کا انتخاب نہیں کر سکتے، دین کو نہیں بنا سکتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ جو خدا نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، دین یہ ہے، دین یہ کہتا ہے، احکام یہ ہیں. جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے. ٹھیک. ہم یہ تو ہمارے گھروں میں صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہوتا آ رہا ہے ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک. خوب یہ جو ہوتا آ رہا ہے اس کے ٹھیک ہونے پہ آپ کو علم ہے کہ خدا کے شریعت میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں، اس کا آپ کو علم ہے، یا آپ کا علم نہیں ہے. اگر علم نہیں ہے تو وہی حدیث نے جیسے کہا تھا کہ آپ ایسی چیز کو دین بنائیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے. ایسی چیز کو دین بنانا جس کا غلط ہونا معلوم ہے، وہ تو پھر بہت زیادہ بری بات ہو گئی نا، اس کی بات تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. وہ تو پھر کفر ہو گیا کہ آپ اس چیز کو دین کہہ رہے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں، بدعت ہو گئی. ٹھیک. دین میں اس کو داخل کر رہے ہیں جو دین میں نہیں ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ دین ہے یا دین نہیں ہے، اس کو دین بنائیں. اور پھر اگر آپ سے کہا جائے نہیں جی دین یہ نہیں ہے بلکہ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ یہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، آپ اس کی جگہ بجائے کیا کہیں یہ تو ہمارے بزرگ تو کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ نہیں کرتے تھے، آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے. ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے. ٹھیک. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. ٹھیک. اس کی پیروی کرو گے اپنے آباء و اجداد کی، خواہ آپ ان کے آباء و اجداد کچھ عقل سے کام نہ لیتے ہوں. ولا یہتدون. جواب ہے نا، وہ اپنا جواب دیں گے. ہم کو جب پتہ چلا ہے تو ہم صحیح راستے پہ ہمیں ہونا چاہیے. نہیں یہی کہہ رہے ہیں ہمیں صحیح راستے پہ ہونا ہے. ہم نے ما انزل اللہ کی اتباع کرنی ہے. جب کہتے ہیں ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کی وہ پیروی کرنی ہے. ابھی تک لوگ کہتے ہیں ہاں کوئی بات بتائے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا. ہاں وہی ان کے جواب میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ عقل سے کام نہ لیتے ہوں یا وہ ہدایت پر نہ ہوں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں آپ کے آباء و اجداد ہدایت پر ہوں. اگر وہ ہدایت پہ نہ ہوں پھر بھی ہم نے اسی پہ ڈٹے رہنا ہے؟ نہیں، ہم نے ہدایت پانا ہے، ہدایت پر آنا ہے. اگر ہم ہدایت پر آ گئے اور انہوں نے کسی اس وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے غلط کام کیا ہے تو ان کی نجات بھی آپ کے ذریعے ممکن ہے. کیسے؟ اگر وہ نہیں آپ کے آباء و اجداد، پرانی آباء و اجداد کی بات کریں نا، ان تک ایک چیز پہنچی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ کچھ غلطیاں کرتے رہے ہیں. ٹھیک. آپ تک پہنچ گئی، آپ نے وہ غلطیاں چھوڑ دی، آپ راہ راست پر آ گئے. ٹھیک. کل آپ شفاعت کر سکتی ہیں ان کی. ہاں یقیناً مومن شفاعت کر سکتا ہے نا.
مومن شفاعت کر سکتا ہے، مخصوصاً اپنے آبا و اجداد کی، اپنے بچوں کی. مومن کی شفاعت کا دائرہ مختصر ہوتا ہے. ائمہ کی شفاعت ہے وہ بہت وسیع ہے. ٹھیک. شہداء کی شفاعت اس سے کم تر ہے. اولیاء کی شفاعت ہے، علماء کی شفاعت ہے. مومنین کی شفاعت اپنے گھرانے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. ٹھیک. عقل مندی تو یہ ہے کہ اگر ہم نے پا لیا کہ بھئی ہمارے آبا و اجداد صحیح نہیں تھے، یہ کچھ غلطیاں کر رہے تھے، ہم صحیح کر لیں، ہم صحیح کر لیں، ہم خود بھی بچ گئے، ان کو بھی شاید بچا سکیں اتنے اچھے اگر ہم ہو جائیں. بجائے اسے کہ نہیں جی اگر وہ ڈوبے ہیں تو ہم بھی ڈوبیں گے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ڈوبیں گے، ان کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک. اسی لیے کہہ رہے ہیں نا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگر آبا و اجداد تمہارے ہدایت پر نہیں ہیں اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے تو تم بھی ان کے پیچھے چل پڑو گے. یہ کیسی عقل مندی ہے. ٹھیک. بس اسلام جو ہے وہ اندھی تقلید کو منع کرتا ہے کہ آپ نے تقلید نہیں کرنی ہے. ٹھیک. آپ نے حقانیت کے، مثلا ایک جملہ مشہور ہے کہ اسلام حضرت ختیجہ کے مال سے اور علی ابن ابی طالب کی تلوار سے پھیلا ہے. ٹھیک. شاید ہم نے بیان بھی کیا اس کو. ٹھیک. کہ ایسا نہیں ہے، نہ حضرت ختیجہ کے مال سے پھیلا ہے، نہ علی ابن ابی طالب کی تلوار سے پھیلا ہے. اسلام اپنی حقانیت سے پھیلا ہے. ٹھیک. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس ختیجہ سے زیادہ مال ہو، ٹھیک، اور جس کے پاس علی کی تلوار سے زیادہ طاقت ہو، آج کل تو طاقت اس سے زیادہ ہو گئی نا، جس کے پاس یہ اٹامک بم ہو اور فلان ہو اور کیا ہو، اور جس کے پاس مال بھی ختیجہ سے زیادہ ہے. ابھی اسرائیل کے پاس اسلحہ بھی اس سے زیادہ ہے. اب اس کو پھیلنا چاہیے تھا، وہ نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت خدیجہ نے مال دیا ہے اور اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے امیر المومنین کی شجاعت نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن نہ یہ تلوار سے پھیلا ہے نہ مال سے پھیلا ہے. ٹھیک. مال سے پھیلنے کا مطلب یہ تھا کہ غریبوں کو جمع کریں کہ یہ پیسے لو ایمان لے آؤ، ایسا نہیں ہوا. اتنی اچھی آپ نے بات کلیئر کی ہے، ورنہ اتنی مجالس میں یہی سنتے رہتے ہیں. ہاں پہلے بولے ہیں وہ قرآن میں رمضان کے جی پاس جی. ٹھیک. بس اسلام حقانیت، اندھی تقلید نہیں. ٹھیک. آپ کو عقل اور تدبر سے کام لینا ہے. آپ اپنے آبا و اجداد جو عقل اور تدبر سے کام نہیں لیتے تھے ان کے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں. ٹھیک. بنا برین قرآن کہتا ہے کہ کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے آپ کو دو اصول ہونے چاہیے. ایک اپنی عقل اور فہم سے خود حقیقت کو سمجھ لیں، تو عقلی معیار کے مطابق اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ تقلید نہیں ہے. ٹھیک. یا اگر کسی ایسی دلیل پر اعتماد کریں جو علمی ہے. ٹھیک. یعنی ایک دفعہ میری عقل مجھے خدا تک اگر پہنچاتی ہے تو میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، یہ تقلید نہیں ہے. ایک دفعہ میری عقل مجھے خدا تک نہیں پہنچا رہی، اس کی عبادت کرنے کے طریقے نہیں بتا رہی، لیکن میری عقل بتا رہی ہے کہ یہ دلیل نبوت، امامت، ٹھیک ہے نا، یہ علمی دلیلیں ہیں، ان کے پیچھے چلیں تو میری نجات ہو جاتی ہے، ہدایت مجھے حاصل ہو جاتی ہے، خوب میں ان کے پیچھے چلوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اندھی تقلید سے منع کرتا ہے، بغیر عقل اور فہم کے کام کرنے سے منع کرتا ہے، علم کے بغیر کام کرنے سے. ایک کام آپ کریں بھلے اچھا ہو لیکن آپ کے اس کے اچھا ہونے کا علم نہیں ہے تو کہا یہ کام اچھا نہیں ہے. ٹھیک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ اندھی تقلید کا نام ہے. ایک طرف علم ہے، سائنس ہے، ایک طرف مذہب ہے. علم روشنی ہے اور مذہب جو ہے وہ اندھی تقلید ہے. اس لیے کہ وہ چار ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں داستانی دور تھا، پہلے کہانیاں سنائی جاتی تھی لوگوں کو اور کچھ نہیں تھا. اس کے بعد مذہبی دور آیا، اس کے بعد فلسفی دور آیا، اس کے بعد سائنسی دور آیا. مذہبی کی بات آپ نے کیا داستانی، مذہبی، فلسفی، سائنسی. ٹھیک. داستان بھی ایسے ہی تھا، جھوٹ موٹ اور جو کہانیاں، ٹھیک، کہانیاں سنایا کرتے تھے پہلے زمانے میں غاروں میں بیٹھ کے لوگ ایک دوسرے کو. اس کے بعد پھر مذہب سنانا شروع کر دیا. ٹھیک. اس کے بعد پھر فلسفہ آیا، تھوڑی سی روشنی آئی، علم پھیلنا شروع ہوا. اس کے بعد سائنس آئی اور پھر دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی.
آداب معاشرت سکھائے اور سویلائزیشن ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہاں یہ بات غلط ہے جو یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ مذہب اندھی تقلید کا نام ہے ہی نہیں، مذہب میں تقلید کرنا صحیح ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم نے آیت میں یہ پڑھی نا کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کریں، وہ صحیح نہ ہو تو بھی نہیں، بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کسی کی بھی تقلید نہیں کر سکتے۔ جی اصول میں بھی ٹھیک۔ اور مثلا کچھ ابھی پچھلے دنوں کلاس میں ایک بچے نے پوچھا تھا کہ اگر میں خود احکام کو سمجھ سکتا ہوں تو مجھے تقلید کرنا مجھ پر ضروری ہے؟ کہ نہیں، اگر آپ احکام کو خود سمجھ سکتے ہیں تو آپ پر تقلید کرنا حرام ہے۔ فروع میں بھی آپ اگر احکام کو خود سے سمجھ سکتے ہیں تو آپ پر تقلید کرنا حرام ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کتابیں پڑھ کے خود کو سمجھانا نہیں، اس کا کیا مطلب؟ اسٹوڈنٹس جو وہاں تک پہنچ گئے کہ وہ کتابوں سے جس مرضی طریقہ، ابھی وہ طریقے پہ بعد میں آتے ہیں نا۔ اگر آپ احکام کو خود قرآن اور سنت سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک، تو پھر آپ پہ تقلید کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ہے نا، ہاں مجتہد وغیرہ جو وہاں تک پہنچتے ہیں وہی ان کو نہیں کرنا۔ ہاں وہی ہم لے پیپل تو نہیں آگاہ وہی اگر کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا، ہاں اگر ہم قرآن و سنت سے خود سمجھ سکتے ہیں ٹھیک، تو ہم پر تقلید کرنا حرام ہے۔ ٹھیک، مثلا ابھی آیت اللہ سیستانی پر تقلید کرنا حرام ہے، وہ کسی اور کی تقلید تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، مجھے ایک چیز خود جو نظر آ رہی ہے اس کو چھوڑ کے میں کسی کی بات مانوں، کیوں مانوں گا؟ ٹھیک ہے نا، تقلید نہیں ہے۔ اصول میں تو سرے سے نہیں ہے، اصول الدین میں، کہ آپ کو خود برہان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، استدلال کے ذریعے آپ کو سمجھنا ہے ٹھیک، جو اصول ہیں ان کو۔ ان اصول کو سمجھنے کے بعد جب آپ نے توحید کو سمجھ لیا، عدل کو سمجھ لیا، نبوت کو سمجھ لیا، معاد کو سمجھ لیا ٹھیک، جب ان کو آپ نے سمجھ لیا، اس کے بعد آپ کے اوپر جب علمی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے، نبی ہے، وہ بھی اس لیے نہیں ماننا کہ آپ کے والد نے کہا ہے فلان نبی تھا، فلان امام ہے، اس کی امامت پر، اس کی نبوت پر آپ کے پاس علمی دلیلیں ہونی چاہیے، آپ کو خود سے قانع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ اس کے پیچھے چلو، امام کے پیچھے چلو۔ امام کے پیچھے چلنے کے لیے امام تک اگر میری اپنی ڈائریکٹ رسائی ہے، میں ڈائریکٹ امام کے پیچھے چلوں گا۔ اگر میرے پاس ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے تو میں اس سے جو جانتا ہے ان احکامات کو، اس سے پوچھوں گا۔ اس سے کیا پوچھوں گا؟ ان احکامات کو پوچھوں گا جو ائمہ سے صادر ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی تقلید ہے ہی نہیں کہیں بھی، ٹھیک ہے، اندھی تقلید نہیں ہے نا کہیں پہ بھی، ٹھیک، یہاں مذہب میں کہیں بھی اندھی تقلید نہیں ہے۔ پھر یہ جو انہوں نے تقسیم کیا، کہا داستان کا دور تھا، پھر مذہب کا دور آیا، پھر فلسفے کا دور آیا، پھر سائنس کا دور آیا، ٹھیک۔ مگر آگا یہ جب مذہب کہتے ہیں شاید ہندو مائتالوجی، گریک مائتالوجی، رومن مائتالوجی وہ ہے؟ سارے مذہب کی بات کرتے ہیں، اچھا، کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہے۔ مذہب جو یہ مذہب کے خلاف بولتے ہیں تو سارے مذاہب کے خلاف بولتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی اسلام سے کام نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہاں یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ خود حضرت ابراہیم سے پہلے فلسفہ تھا، ہندوستان میں جو یہ ہندو مذہب آئے ان سے پہلے بھی فلسفہ تھا، اسلام سے پہلے فلسفہ یونان تھا، ٹھیک۔ یہ نہیں ہے کہ فلسفہ بعد میں آیا ہے، مذہب پہلے آیا ہے، ٹھیک۔ ہر مذہب سے پہلے فلسفہ موجود تھا، یعنی داستان ہے، فلسفہ ہے، پھر مذہب ہے، ٹھیک۔ مخصوصاً مذہب فلسفے کا عروج یونان میں ہوا، اس عروج کے بعد اسلام آیا ہے، ٹھیک، جارڈن، یونان، گریس، گریس، جی جی، ارسطو وغیرہ۔ اچھا، بس اسلام میں اندھی تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک۔ اسلام علم اور عقل کے بنیاد پر چلنے کا نام ہے۔ یہاں صرف ایک چیز سمجھنے کا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اسلام، اور اسلام میں مخصوصاً تشیع جو ہے، مکتب تشیع عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ادلہ اربعہ میں سے ایک عقل ہے، فلان ہے، اور اس عقل کو جب اتنا زیادہ اہمیت مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا میری عقل یہ کہتی ہے، اس لیے میں ایک کام کرنا شروع کرتا ہوں کہ میرے پاس دلیل ہے، اس لیے کہ عقل نے کہا ہے،
ٹھیک. دوسرا آدمی اپنا کوئی راستہ لیتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل عقل ہے، میری عقل یہ کہتی ہے. ٹھیک. جب ہم عقل کا حکم کہتے ہیں تو عقل کا حکم ایک ہو گئے، دو ہوں گے؟ دو تین ہو سکتے ہیں. دو تین ہوئے تو عقل کا حکم نہ ہونا. آپ کا حکم ایک ہوگا یا دو ہوگا؟ کسی ایک چیز کے بارے میں ہم نے اسکردو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کیا کہیں گے؟ جانا ہے یا کہیں گے نہیں جانا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایک وقت آپ کہیں جانا ہے، اس کے بعد 30,000 سن کے آپ کہیں نہیں جانا، وہ الگ مسئلہ ہے. ایک ہی وقت میں دو حکم تو نہیں ہوگا نا. ایک وقت ایک وقت کہیں گے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ ہے نہیں جانا، ٹھیک. لیکن آپ ہی ایک ہی وقت میں کہ جانا بھی ہے اور نہیں بھی جانا، یہ تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک. عقل بھی ایک چیز کا نام ہے نا. ٹھیک. عقل ایک چیز کا نام ہے، دو تین چار چیزوں کا نام نہیں ہے. جیسا حق ایک ہے، حق ایک ہے، عقل بھی ایک ہے. جب ہم حکم عقل کہتے ہیں یعنی وہ جو تمام عقلاء کے عقل جس کا حکم لگاتے ہیں وہ حکم عقل ہے. میری عقل جو حکم لگا رہی ہے میرے اپنے ڈیزائرز اور منافع اور چیزوں کی وجہ سے، ٹھیک، یہ عقل کا حکم ہے نہیں. یہ میرے عقل متاثر ہوئی ہے میرے اپنے باقی غرائز سے، میرے باقی ڈیزائرز سے، باقی جو میری مصلحتیں ہیں اس کی وجہ سے میری عقل کہہ رہی ہے کہ ہاں ہاں یہ لے لو، کھا لو کھا لو. سمجھ میں؟ ٹھیک ہے نا. خب دوسرے کی عقل جو نیوٹرل آدمی ہے اس کی عقل سے پوچھیں وہ کہے گا نہیں. بس یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حکم عقل ہے؟ نہیں، یہ حکم عقل نہیں ہے. ٹھیک. میری عقل کو میرے اپنے مفادات نے کسی ایک طرف جھکا دیا ہے، تو بس یہ عقل کا حکم نہیں ہے، یہ میرے ڈیزائرز کا حکم ہے، میرے غرائز کا حکم ہے. اس میں تھوڑا سا عقل بھی شامل ہے، تھوڑا سا یہ شامل ہے، مکس ہو کے جو عقل ہے. مثلا ظلم قبیح ہے، یہ سارے عقل مند کوئی بھی ہو، وہ سالم ترین فرد بھی جو ہے وہ بھی نہیں کہتا ظلم صحیح ہے، وہ بھی کہتا ظلم بری چیز ہے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ کہتا ہے میں ظلم نہیں کر رہا، میں جو کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح کر رہا ہوں. لیکن ظلم کو سب لوگ کہیں گے ظلم غلط چیز ہے. یہ حکم عقل ہے، یہ حکم عقل نافذ ہے. مثل الذین کفروا کمثل الذین ینعقوا بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. ان کافروں کی حالت، مثل الذین کفروا، کافروں کی حالت کمثل الذین، اس شخص کی طرح ہے کہ ینعقوا بما لا يسمع، جو آواز لگا رہا ہے کسی ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو، ایسے جانور کو جو نہیں سنتا، لا يسمع الا دعاء ونداء، جو آپ کی چیخ اور پکار کو، آواز کے ارتعاش کو تو سن رہا ہے لیکن آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہا. مثلا اگر کوئی وہ ہے چوپان ہے، وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو، گائے کو، فلان کو بلاتا ہے، آواز لگاتا ہے، ٹھیک، تو وہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، ان تک، ان کے کانوں تک صرف آواز پڑ رہی ہوتی ہے، کوئی مفہوم ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. صم بکم عمی فهم لا یعقلون. بس اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے عاری ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. ٹھیک. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ان کفار کو کہا جا رہا ہے جو اندھی تقلید میں ہیں. جب اندھی تقلید میں ہیں تو ان سے جو کچھ کہا جائے یہ اس کے مضمون کو سنتے ہی نہیں ہیں، فکر کرنے سے، سننے سے، سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ کفار بھی ہیں، ہم لوگوں میں سے بھی جو لوگ اندھی تقلید پر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. ٹھیک. آپ انہیں جتنی مرضی دلائل دیں ان کو سمجھ میں آتا ہی نہیں، اس کو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری آواز ان کے کانوں تک ٹکراتی تو ہے لیکن وہ اس کے مضمون کو سننے سے، اس میں سوچنے سے قاصر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہے تو ہم اس کو سنیں گے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب یا ایھا الناس سے پھر کفار سے دوبارہ ایمان والوں پہ آ گئے. ٹھیک. پہلے سب سے کہا تھا سب کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ اس طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے جسے ہم نے تمہیں عطا کی ہے، ہم نے رزق دیا ہے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر صرف اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو. ٹھیک. خوب یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو مشرکانہ رسومات ہیں یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہیں یا عہد جاہلیت کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، ان کو چھوڑو، ان کی باتیں نہ سنو. اس طیبات کو کھاؤ
اور کھانے کا دنیا سے استفادہ اور مزے لینے کا فائدہ اٹھانے کے بعد صرف ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ان نعمات کا شکر ادا کرو اگر تم عبادت گزار ہو۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام نعمتیں جس کو تم کھا رہے ہو یہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہیں، طیب بھی ہیں، حلال بھی ہیں، اس کا تمہیں شاکر ہونا پڑے گا، اللہ کا شکر کرنا پڑے گا، اور شکر کے ساتھ آپ کو کھانا پڑے گا۔ خوب کیا نہیں کھانا اگلی آیت میں آ رہا ہے، ٹھیک، کہ زمین میں موجود ہر چیز کھاؤ، ٹھیک۔ انما حرم علیکم المیتہ، لیکن کیا نہیں کھانا، ہم نے حرام کیا ہے میتہ کو، مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ، ٹھیک ہے نا، کسی اور کا نام، غیر اللہ کا نام جس ذبیحہ پر ہے اس کو آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک۔ نہ کھانے والی چیزیں یہ ہیں، ٹھیک، صرف یہی حرام ہے یا اور بھی چیزیں ہیں؟ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن وہ کہاں سے آئی ہیں؟ قرآن میں تو یہی چیزیں نہیں، اور بھی ہیں قرآن میں، شراب کا بھی ذکر ہے۔ یہاں ابھی ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے شیطان کے کہنے پر جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ اور چیزیں تھیں، کہا وہ سارا کھاؤ جس کو شیطان کے کہنے پر انہوں نے حرام کیا ہے، ٹھیک۔ جو حرام ہیں اور وہ حلال کہتے ہیں وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چھلکے والی مچھلی کے علاوہ نہیں کھانا، وہی کہہ رہے ہیں، وہ الگ ہے، وہ آئے گا نا، وہ تو پھر روایت سے آئے گا، آیات میں بھی آئے گا۔ ہم ابھی اس تمام حلال حرام کا نہیں بیان کر رہے یہاں پہ، ہم کس کانٹیکس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ زمین میں موجود ہر چیز کھاؤ، اور شیطان نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو، ان سے نہیں، شیطان نے حرام کیا ان سے نہ رکو، انہیں بھی کھاؤ۔ جسے اللہ نے حرام کیا ہے اس سے نہ کھاؤ، کیونکہ جو رازق ہے خدا وہی منع کر سکتا ہے۔ خدا نے کیا حرام کیا؟ یہ ان چیزوں کو حرام کیا، صرف ان کو نہیں بلکہ یہ وہ چیزیں جن کو انہوں نے، شیاطین نے حلال کیا ہوتا، مشرکین نے، فلان نے، لیکن خدا یہاں پہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کو حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے، یہ حرام ہے، انہیں نہیں کھانا، اس کے علاوہ باقی سب چیزیں کھاؤ۔ خوب اس میں جب شراب اور باقی چیزوں کو منع کریں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جب منع ہوگا تو وہ نہیں کھائیں گے، ٹھیک۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ٹھیک۔ اچھا یہ چیزیں نہیں کھانی، لیکن ایک آدمی مجبور ہو گیا ہے، مضطر ہو گیا، ٹھیک، صحرا میں ہے، وہ کچھ بھی کھانے کو اس کو لیے نہیں مل رہا، ٹھیک، کوئی مردار ملا، کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا؟ کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فمن اضطر، ٹھیک، اگر کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ، اس کو بغاوت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ مردار کھا رہا ہے باغی ہونے کی وجہ سے، کہ خدا نے منع کیا تو کیا ہوا جی، اس میں کچھ نہیں ہوتا فلان، ولا عاد، اور یہ کیا ہے، تجاوز کرنے والا بھی نہیں ہے، تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، خدا بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے۔ اب اس میں جو میتہ میں اور مردار میں اور خون میں نہ کھانے اور کھانے میں جو سائنسی چیزیں وہ ہوئی ہیں، ریسرچ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے چیزیں ہیں، وہ سب اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اس سے بہت زیادہ کام نہیں ہے، وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، تفسیر الکوثر میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہے، وہ آپ پڑھیں میں پڑھوں برابر ہیں، شاید آپ مجھ سے بہتر سمجھیں، اس لیے ان کو میں بیان نہیں کرتا، ٹھیک۔ اصل چیز یہ ہے کہ جسے خدا نے کہا ہے نہ کھاؤ اسے نہیں کھانا، اس میں نقصان اپنی جگہ وہ بھی ہے، شراب میں نقصان ہے وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میتہ میں بھی نقصان ہے کھانے میں، وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ خون کھانے میں نقصان ہے، یعنی فزیکل نقصان ہے، وہ بھی اپنی جگہ، لیکن اصل نقصان کہاں سے آتا ہے؟ بغاوت اور اس کی وجہ سے، تجاوز کی وجہ سے، ٹھیک۔ آپ خدا کا حکم نہ مان کے اگر کھا رہے ہیں تو مسئلہ آتا ہے، ٹھیک۔ مگر جہاں آپ مجبور ہو گئے وہاں خدا نے اٹھا لیا، آپ کھائیں، کیا ہوگا؟ نہیں، مجبور ہے، فرض کر لیں یہ کھانے سے آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے جو کہ نقصان دہ ہے، فرض کر رہے ہیں نا ہم ایسے، ٹھیک۔ مردار کھانے سے شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، یہ ہوتا نہیں ہے،
اور نقصانات ہیں وہ تھوڑے سے سائنٹیفک ہیں آسان کرنے کے. ٹھیک. اب آپ کہیں مجبور ہیں اور اس مجبوری کی وجہ سے آپ نے کھایا تو اب آپ کا شوگر لیول بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ فزیکل ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا, فزیکل ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. وہ ڈیمیج اور وہ جو نقصان ہے وہ تو ہونا ہے. ٹھیک. لیکن آپ کو کھانے کی اجازت ہے اور وہ نقصان نہیں ہوگا جو خدا کی مخالفت کی صورت میں ہونا تھا, گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہے نا. اچھا ایک اس سے کچھ ریلیٹڈ, یہ جب اسٹیکس کھاتے ہیں نا تو جب وہ جب لاتے ہیں تو کبھی اس میں خون ہوتا ہے, مطلب را اگر آرڈر کرے کیا تو ایک وہ را اگر ہوتا ہے تو اس میں خون ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں کھا سکتے نا. اچھا اس پہ بھی آتا ہوں. جو ذبیحہ ہے اس میں سے جو خون نکل گیا اگر ذبیحہ ہوا ہے, اگر ذبح ہوا ہے اور اس کا خون نکل گیا ہے, جو باقی ماندہ خون ہے وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ خون نہ نکلنے کی وجہ سے یعنی ذبیحہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں حلال ہے اور اس کا خون نکل چکا ہے تو یہ باقی ماندہ خون میں مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہو گیا. جو پہلا ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کھائیں جس کھانے میں نقصان ہو, ٹھیک, اور خدا نے کہا ہے کہ یہاں آپ کھا سکتے ہیں تو یہ نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم سب نے کہا کہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ نقصان ہو. جب اللہ نے کہا کہ مجبوری کی حالت میں کھا لو تو پھر اللہ نہیں نقصان کرے گا. نہیں یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہیں کرے گا. ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ نقصان اگر اتنا ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ خدا کو معجزہ کر کے کیا کرنا ہے؟ آپ کو شوگر لیول تھوڑی سا نیچے اوپر جائے گا پھر نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. جو اصل سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات سب کا سب ہر آن ہر لمحہ اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی جگہ کسی بھی جگہ اللہ کے اختیار سے چیز خارج نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم لوگوں نے کہا نا کہ خدا نے تو کہا ہے کھا لو لیکن یہ ڈیمیج تو ہوگا ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس طرح نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک. آگ میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں تو جلے گا ہی نہیں جلے گا؟ جلے گا ہی جلے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے آگ میں ہاتھ نہ ڈالو. ٹھیک. لیکن امام کے کہنے پہ اگر آپ تندور میں چلے جائیں نہیں جلے گا. ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا نہیں جلے. ٹھیک. اگر مشیت الہی نہ ہو, اذن الہی نہ ہو تو کوئی بھی سبب آگے کام نہیں کرتا, کوئی کاز افیکٹ نہیں کرتا الا باذن اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ ہر لمحے پہ ہے, ہر وقت پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اوپر سے ایک دفعہ ہو اس کے بعد نیچے اس نے تو جلانا ہی جلانا ہے, اس نے تو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا. نہیں, کوئی ایسی کہانی نہیں ہے. ٹھیک. یہ نجس پاک میں اگر کوئی وسواس ہو ان لوگوں کو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. کہ بھئی یہ نجس اگر ہے اور تو میرا ہاتھ نجس ہو جائے گا, میں جو کھانا کھاؤں گا وہ بھی نجس ہو جائے گا تو اس کا اثر وضعی ہوگا. نجس کھانے سے انسان سنگ دل ہو جاتا ہے, اس سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں, اس کے دل کا نور بجھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, جو سب نجس کھانے کی چیز ہے وہ سارا مجھے ہو جائے گا, اس لیے میں ہمیشہ یوں رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. نہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں آپ نجس کو جانتے بوجھتے نجس کھائیں گے تو ہوگا سب کچھ. یہ نجس ہے نہیں, کس نے کہا نجس نہیں ہے؟ خود خدا نے. خدا نے کہا جو چیز جب تک معلوم نہیں ہے تب تک نجس نہیں ہے, پاک ہے. تو یہ میرے لیے پاک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر کیا ہے, نجاست تھی, اس نجاست کی وجہ سے میرا ہاتھ بھی گیلا تھا, یہ نجس ہو گیا. اس نجس ہونے کی وجہ سے اس میں وہ میکروبز اور فلان سائنس سے آپ ثابت کر لیں اس میں مثلا کیا ہوتے ہیں, اس میں یہ بھی آ گیا, وہ بھی چلا گیا, وہ سب چلا گیا, جو مرضی ہو گیا. اگر میں خدا کی کہنے کے مطابق ہو رہا ہوں مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ میری روح کی ترقی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. کیوں؟ میں خدا کے کہنے پہ. ٹھیک ہے نا. جس خدا نے کہا اس نجس سے اجتناب کرو وہی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ابھی جو میں معلوم نہیں, یہ نجس نہیں, اس سے اجتناب نہ کرو. پھر میں کون ہوں یوں رہنے والا؟ ٹھیک. یہ خلاف ہو گیا, یہ میں خدا کے خلاف جا رہا ہوں. ٹھیک. میں اگر خدا کے ساتھ جاؤں لیکن بہت ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, بہت زیادہ. کیا یہ چیز
ہاں وہی کہہ رہے ہیں، اپنی زندگی تلخ کرتے رہتے ہیں. وہ شیطان غالب آ جاتا ہے. اس طرح جو اگر آپ شروع ہو جائیں تو آپ نہ فقط خدا کے قریب نہیں ہو رہے، آپ شیطان سے قریب ہو رہے ہیں. کیونکہ خدا نے تو کہا نہ کرو، جی خدا نے کہا یوں احتیاط اتنا نہ کرو، شیطان کہتا ہے بچو، تو میں ابھی کس کی بات مان رہا ہوں؟ میں شیطان سے نزدیک ہو رہا ہوں. یہ اس کو پتہ نہیں ہے. پتہ نہ ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی قدرت کو محدود سمجھتا ہے. لیکن آغا ایک میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں کہ ان کی کیسے اصلاح ہو کہ وہ باتھ روم جاتے ہیں تو صابن گر جاتا ہے تو بیگم دوسرا صابن دیتی ہے، تو پھر ذرا سا کرتا کہیں لگ جاتا ہے تو پھر دوسرا کرتا آتا ہے. مطلب ان کو کیسے ان کی اصلاح ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ وہی اصلاح یہی، اگر یہی باتیں آپ ان کو بتائیں اور وہ سننے پہ تیار ہوں، ٹھیک ہے نا. سیدھی سی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس خدا کے کہنے پہ آپ اجتناب کر رہے ہیں وہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. مجھے وَإِلَّا نجس سے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. مجھے نجس سے کیا مسئلہ تھا؟ جیسے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے اس سے مسئلہ کیوں ہوا؟ خدا کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ نجس ہے، اس سے اجتناب کرو. اور جب خدا ہی کہہ رہا ہے کہ اس سے اجتناب نہ کرو، جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے اس سے اجتناب نہ کرو، یہ بھی حکم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ احتیاط کریں جہاں تک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ باہر کے کھانے نہ کھائیں، جہاں آپ کو باہر کھانا ضروری تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہاں کے طہارت کا پتہ نہیں ہے آپ نہ کھائیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ باہر کوئی کھانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. کسی کے گھر گئے ہیں کھانا چاہیے، ادھر چیک نہیں کرتے رہنا کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کھا جائیں. ٹھیک. لائٹر نوٹ آئی ٹیل یو سم تھنگ. جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرے ہسبینڈ کا ٹاول مجھ سے لگ جاتا تھا تو میں بہت پرہیز اس سے کرتی تھی. تو ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا میں کوئی پیگ ہوں یا میں کوئی ڈاگ ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا کہ یہ بہت غلط بات ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے بہت فہم ہوتا تھا کہ کسی کے بھی تولیے سے میرا نیلا تولیہ لگ جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی. وہی یہ خدا نے تو نہیں کہا ہوا. ٹھیک. اگر ہم ائمہ کے سیرت کو دیکھیں تو ایک دفعہ ایک دسترخوان سے مجوسی کھانا کھا کے گئے تھے. اس کے بعد ابھی امام علی تھے یا امام جعفر صادق، مجھے ابھی وہ یاد نہیں ہے، ایک معصوم امام آئے، اس دسترخوان پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے تقریباً ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے احتیاط. ٹھیک ہے نا. لیکن احتیاط کا مطلب کیا ہے کہ جہاں مثلا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہیں ہاتھ رکھنے کی تو آپ نہ رکھیں ہاتھ. ضروری تو نہیں ہے آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں تو ساری ریلنگ کو ہاتھ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ نے اب یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں تو ہاتھ رکھنا ہی ہے. ٹھیک. اب یہ نجس ہے یا پاک ہے؟ یہ بالکل پاک، 100% پاک. ٹھیک ہے نا. یہ اب مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جس نے یہ بنایا ہے، وہ جو مزدور جس نے اس کو پالش کیا ہے، جس نے اس کے اوپر گیلا کپڑا مارا ہے، اس نے کیا کیا. اگر یہ سب سوچتا رہوں تو پھر تو گیا، پھر تو دنیا میں کوئی چیز بھی پاک نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ اگر میں نے نہیں دیکھا تو یہ پاک ہے. اور حکم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ جو اس کے پاک نجس واقع میں نجس ہونے کی صورت میں جو مجھے نقصان ہونے تھے ان تمام نقصانات سے مجھے خود بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. بہت سے لوگ ہیں جس سے نظر نیاز دلوانے کے لیے کہتے ہیں خود گھر میں بنائیں، کہ باہر سے مٹھائی وغیرہ نہیں خریدنی، پتہ نہیں کیسے بنی ہوگی کیا ہوگا. تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، تو کیا ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ احتیاط کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا آپ خود ہمیشہ جتنے کیا ہے بریڈ بھی خود بنائیں، مٹھائیاں بھی خود بنائیں، کھانا بھی خود بنائیں، اس احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر نہ بھی کر بھی تو کوئی مسئلہ. وہی کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اس کو آپ الزام بنا لیں کہ آپ کے اوپر یہ لازمی ہے اور باہر کی کسی چیز کو آپ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے، آپ کسی کے گھر گئے اس نے لا کے مٹھائی رکھ دی، ٹھیک، اب آپ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. آپ کو شوگر ہے، آپ مٹھائی کم کھائیں، وہ ایک الگ مسئلہ، نہ کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو نجس کہہ کے نہ کھائیں، یہ غلط ہے. یہ نجس نہیں ہے، یہ پاک ہے. مطلب دین کے لحاظ سے ایسا وہی کہہ رہے ہیں نا. اور آغا میں اصل میں مجھے کوئی بول رہا تھا جب بھی آپ کھانا کھائیں تو آپ الحمد للہ پڑھ کے اس دن کے امام کو اور باقی سب کو نظر کرتے ہیں. تو میں تو ریسٹورینٹس میں بھی جاتی ہوں تو یہ کرتی ہوں. اس میں کوئی حرج. ہاں دیکھیں
آپ نجس چیز کو نہیں دیکھ کر سکتے, کھا بھی نہیں سکتے, نظر بھی نہیں کر سکتے فلاں, یہ نجس ہے نہیں ہے. جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ پاک ہے. ہاں وہی نا, تو ٹھیک ہے نا, ان کو میں اصل میں یہ سمجھا رہی ہوں کہ اگر باہر بھی جائے اور نظر دے تو مسئلہ نہیں ہے, تو وہ پاک ہے. ٹھیک ہے نا, احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن احتیاط اس لیول پہ نہ جائے جس لیول پہ انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ پھر اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ٹھیک, ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے, اللہ کے حکم کے راستے میں رہ سکتے ہیں. یہ جو زیادہ احتیاط ہے, جو محرج احتیاط ہے, جو بالکل ہاتھ اوپر اٹھانا, یہ شیطان کہتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پھر ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں. ٹھیک, میں خود بھی باہر نہیں کھاتا ہوں ٹھیک, جب تک میرا بس چلتا ہے. ٹھیک, لیکن اگر میں سفر پہ ہوں, ٹریول میں ہوں, راستے میں کھانا پڑتا ہے, کھاتا ہوں. یا کوئی مہمان ہے آپ ان کو ہاں, باہر لے مہمان کو لے گیا ہوں, باہر کھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا جب تک بس چلتا ہے وہ یقیناً آپ کا بالکل, آپ کو اپنے گھر کا صاف ستھرا اپنے ہاتھ کا دھلا ہوا ٹاول ملتا ہے, تو دوسرے ٹاول کو کیوں استعمال کریں گے؟ نہیں کریں گے, آپ اپنا ٹاول استعمال کریں گے. اپنی پلیٹ ہے تو آپ اسی میں کھائیں گے. ٹھیک, نہیں ہے دوسری پلیٹ ہے, وہ بھی پاک ہے. ان ہے وقت ہمارے پاس 140. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. وہ لوگ جو کہ یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, اس طرح کی آیتیں کافی گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے نا, جو کہ کتاب میں نازل ہوا ہے, اللہ کی آسمانی کتابوں میں نازل ہوا, ان کو چھپاتے ہیں. یہ یہود کے بارے میں ہے کہ وہ جانتے تھے حضرت کو, لیکن وہ ان کو چھپاتے تھے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور بہت حقیر قیمت کے عوض انہیں فروخت کر دیتے ہیں. ٹھیک, أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ. یہ جو فروخت کر رہے ہیں آیات الہی کو, اور اس کی قیمت لے کے جو کھا رہے ہیں, یہ اپنے پیٹ میں آتش بھر رہے ہیں. ٹھیک, اب یہ جو کھا رہا ہے, یہ اس نے آیات بیچی, اس کے بعد جا کے مسلمان قصاب نے اللہ اکبر کہہ کے جو بکرا ذبح کیا تھا, اس کا سارا خون نکل گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, پاک پاکیزہ ہے نا, یہ وہ گوشت خرید کے کھا رہا ہے. یہ کیا کھا رہا ہے؟ آگ کھا رہا ہے. ما یاکلون فی بطونہم الا النار. اس آدمی کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں, یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو آیات الہی کو چھپاتے ہیں اور آیات الہی کو بیچتے ہیں, اس سے تھوڑی سی رقم حاصل کرتے ہیں, اور اس سے جو کھاتے ہیں وہ نار ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں, یہ یہود کے لیے بھی ہے, یہ ہمارے علماء کے لیے بھی ہے. ٹھیک, میں آیات کو چھپاؤں یا اس کو آپ کی پسند کے مطابق کے تھوڑا سا چیزوں کو لگا کے آپ کو پیش کروں تاکہ آپ مجھے پیسے دیں. ٹھیک, آپ نے مجھے پیسے دیے, میں نے جا کے وہ بالکل حلال ذبح ہوا بکرا, ہر طرح سے بالکل تیار اور خون نکلا ہوا, سب کچھ ہوا, ٹھیک, وہ خریدا اور پاک صاف لوگوں سے اس کو پکوایا اور کھایا. میں نے کیا کھایا؟ میں نے آتش, نار. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے قبضے قدرت میں ہر چیز, اس کی رضا نہیں ہے, اس کے سخط کے بعد اس کے رزق کو کھا رہا ہوں, اس کے رزق کو وہ نار میں تبدیل کر دے گا. میں ایک ایسی چیز کھا رہا ہوں جو نار ہے, نجس ہے, فلان ہے, لیکن مجھے کیونکہ معلوم نہیں ہے, ٹھیک, اور خدا نے کہا یہ تو ہمارے لیے حلال ہے, کھا سکتے ہو, کھا لو, وہ نار ہوگا؟ نہیں, وہ میرے لیے بہترین مفید ہوگا اور میرے تکامل کا ذریعہ بھی بنے گا. مجھے کسی شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, صرف اتنے حد تک نہیں ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں وہ آتش ہے. قیامت کے دن ان لوگوں سے جو آیات الہی کو چھپاتے ہیں, جو آیات الہی کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں, لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے پھر دردناک عذاب تیار ہے. ٹھیک, اچھا, یہاں دیکھیں دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک علماء یہود ہے, علماء یہود کو جو مرضی آپ سنا لیں. ایک پھر ہمارے اپنے علماء کے اوپر بھی بات آ گئی. اگر وہی کام ہم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی بات ہے. ٹھیک, اب قرآن کی کلاسیں ہم لے رہے ہیں, چاہے نہ چاہے ہم بھی کچھ نہ کچھ علماء میں سے ہو گئے. ٹھیک ہے نا,
اب اگر ہم نے پھر جو کچھ سیکھا ہے اس کو کم عوض میں بیچ دیا، اگر اس کو میں نے کہہ دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، وہ تو پیسے لے رہے تھے کچھ علماء یہود، ادھر ہم لوگ کچھ بھی نہیں لے رہے. کچھ گناہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نا، غیبت جو کر رہے ہیں وہ بیچ کے کوئی پیسے لے رہا تھا، وہ پیسے کھا رہا تھا دنیا میں تو وہ کھا گیا، اس کا پیٹ پہ بھر گیا، کچھ ہو گیا. یہ جو غیبت کرنا ہے، یہ اس قسم کا کام کرنا ہے، اس میں تو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں مل رہا، آخرت میں بھی نقصان ہے. ٹھیک، یہ جو کھا رہے ہیں یہ آتش ہے. اچھا، قیامت کے دن کیا ہوگا اس سے ہٹ کر، یہ جو ابھی تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، علماء یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ آگے یہ جو 2 آیتیں یہ سب کے لیے ہے کہ اگر آپ جب قیامت میں پہنچیں گے تو آپ سے خدا گفتگو کرے گا اور خدا آپ کا تزکیہ کرے گا، آپ کو پاک کرے گا. آپ اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ کو خدا کی رحمت کی ضرورت ہوگی، اور خدا کی رحمت وہاں پر بھی قیامت کے دن بھی غالب ہوگی. لا یکلمہم اللہ، ان لوگوں سے خدا گفتگو نہیں کرے گا، لیکن انشاءاللہ ہم سے خدا گفتگو کرے گا اور خدا ہمیں پاک بھی کرے گا، تو ہم عذاب علیم سے چھٹکارا پا سکیں گے. ٹھیک، لیکن اگر خدا نہ کرتا، آغا میں پورا نہیں سمجھی، جب خدا ہم سے بات کرے گا مطلب ہم سے مخاطب ہوگا اپنے حساب و کتاب کے لیے، ہاں، اور پھر وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کرے گا، اس لیے ہم پاک ہو کے پھر جنت میں جائیں گے. یہ جی مطلب دیکھیں، ہم قیامت میں جب گئے تو کچھ لوگ ہیں جن سے خدا بات ہی نہیں کرے گا. وہ کون ہیں؟ جو آیات کو چھپاتے ہیں. جب خدا بات نہیں کرے گا تو ان کو تزکیہ بھی نہیں کرے گا. جب تزکیہ نہیں کرے گا تو بغیر حساب کتاب کے لوگ سیدھا جہنم میں چلے گئے. ٹھیک، لیکن ہم سے جب خدا بات کرے گا، ٹھیک، تو گناہگار بندہ صحیح، لیکن خدا نے جب اس قابل سمجھا کہ ہم سے بات کرے، ہم سے حساب کتاب لے، ٹھیک ہے، تو وہاں یقیناً وہ ہمیں پاک بھی کر دے گا. ٹھیک ہے نا. جو پاک ہو رہے قابل نہیں، ان سے خدا بات ہی نہیں کرے گا. خدا اس لیے تو بات نہیں کرے گا کہ اس کو جتائیں اور پھنسائیں اور پھلان کریں اور پھر بھیجیں. خدا ان سے ان کی کیا ضرورت ہے؟ خدا بات تو ان سے کرے گا جن کو معاف کرنا ہے، جن کا تزکیہ کرنا ہے، جن کو سیدھا جہنم نہیں بیچنا ہے. ٹھیک، وہ بات کرے گا خدا اور آپ کا تزکیہ کرے گا، آپ کو انشاءاللہ سیدھا جنت بھیج دے گا. ٹھیک، جو ہمیں بات ہے دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے، بہت چھوٹی چھوٹی مصلحتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ مصلحت بھی 99% حاصل نہیں ہوتی ہیں. وہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم فلاں مصلحت پا لیں گے جو کہ نہیں ملتی ہیں. اس کی وجہ سے آخرت کو اپنے ہاتھ سے دے دیں، خدا کی رحمت کو اپنے ہاتھ سے دے دیں، خدا کی مغفرت کو اپنے ہاتھ سے دے دیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ اوپر جن کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض ضلالت کو خریدا ہے. گمراہی کو ہدایت دے کے، جو تھوڑی بہت ہدایت اپنی پاس تھی وہ دیا اور اس کے عوض میں گمراہی لے لیا. والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کو دے کے عذاب خرید لیا. ٹھیک، خدا کی مغفرت، خدا آپ سے گفتگو کرے گا، آپ کو پاک کرے گا، یہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں، آیات کو بیچ کے دنیاوی مصلحتوں کے چکر میں یہ بھی دے دیا. یہ دے کے کیا خرید لیا؟ عذاب خرید لیا. مغفرت دے کے عذاب خرید لیا. فما اصبرهم علی النار. تعجب تو یہ ہے کہ یہ پھر جہنم جا کے اس آتش جہنم پہ کیسے صبر کریں گے؟ اس دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی قربانی نہیں دے سک رہے تھے، تھوڑا سا صبر نہیں آیا نا. ایک دنیاوی چھوٹا سا مفاد ہے جو کہ نہیں ملنے والا مفاد ہے، یا مل بھی گیا تو اتنا سا مفاد ہے، اس پہ صبر نہیں کر سکے. یہ دنیاوی چھوٹا سا نقصان ہونا تھا، ایک ڈانٹ پڑنی تھی، ٹھیک ہے نا، 4 لوگوں نے کوئی الٹی کر لینی تھی، مذاق کر لینا تھا، یہی کچھ ہونا تھا. یہ برداشت نہیں کر سکے، اس پہ صبر نہیں کر سکے، اور ہدایت بھی دے دی اور مغفرت بھی دے دی. ٹھیک، اتنے بے صبرے ہیں. ٹھیک، یہ پھر وہ آتش جہنم پہ کیسے صبر کریں گے؟ یہ نہیں سوچتے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ کیوں ایسا ہونے والا ہے کہ یہ سیدھا جہنم میں جائیں گے؟
ان کے لیے عذاب علیم ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے اس کی وجہ یہ سزا کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے مطابق نازل کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جو کتاب میں جو کچھ آیا ہے اس پہ اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. آج انشاءاللہ اتنا کافی ہے. پھر یہ کون سا آیا تھا؟ 160